तो डियर स्टूडेंट्स, ये तीसरी लेसन का दूसरा लेसन है और इस लेसन का थीम ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी। ये बुनियादी तौर पर एक अफ़साना है जो तू पिंग चिंग, जो कि आर्टिस्ट भी था और एक ऑथर भी था, और उसके बहुत सारे अफ़साने और बहुत सारा काम जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुका है। आज का ये अफ़साना बड़ी ख़ूबसूरती से अंग्रेज़ी में भी तर्जुमा किया गया है आपके लिए, और इसमें भी पिछले लेसन की तरह अपने फ़र्ज़ की जगह को न छोड़ने का सबक दिया गया है। बताते हैं कि द स्नो ऑलरेडी मोर देन हाफ अ फुट डीप obliterated the line between earth and sky behind a hazy white curtain। इसका कुछ तर्जुमा इस तरह से बनता है, आधा फुट गहरी बर्फ़ ने पहली ही ज़मीन और आसमान की हद का नाम और निशान सफ़ेद धुंधले पर्दे के पीछे मिटाकर रख दिया था। कहानी ये है कि हमारा मुसन्निफ़ सामान के डिपो का सरबराह है और एक घाटी में, पहाड़ी में से एक रेलवे लाइन बिछानी है, और उन तमाम काम करने वालों को ये हमारा मुसन्निफ़ जो कि सामान के डिपो का सरबराह है, उन्होंने सारा सामान वग़ैरह उनको मुहैया करना था, और साथ साथ में वो उन लोगों की ज़रूरियात पूरा करने और फिर रेलवे स्टेशन के पटड़ी का जायज़ा भी लेना था। तो वो इस पहाड़ी और इस घाटी के ऊपर चढ़ के इन तमाम मामलात का ज़िम्मेदार था। तो वो कहते हैं आगे कि मैं चल पड़ा, अभी बर्फ़बारी है, सख्त झकड़ है, मौसम ख़राब है और शाम का अंधेरा भी छा गया। I had been following the path of the future railway for 40 kilometers। मैं मुस्तकबिल के रेलवे के रास्ते पर 40 किलोमीटर तक चलता रहा। Although I could hear the roar of machinery further back in the hills, I had seen neither work sites nor वर्कर्स। अगरचे मैं दूर पहाड़ियों के पीछे मशीनों की घन घर्ज सुन सकता था, ताहम मुझे ना कोई काम करने वाला नज़र आ सकता था और ना ही मैं काम की जगह को सही तरह से देख सकता था। Entering Liquan Gorge, my irritation increased। लिक्वन नामी घाटी में दाखिल होकर मेरा ही जान, मेरी परेशानी और भी बढ़ गई। Even in clear weather in this gorge, the sun never shone। ये हत्ता कि साफ़ मौसम में भी इस घाटी में सूरज की किरणें नहीं पहुंच सकती थी, सूरज चमक नहीं सकता था। It didn't matter whether you looked up along the twisting course, the most you could see of the sky was a patch no longer than the palm of your head। उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि इस पुरपेच रास्ते के साथ साथ आप जहाँ भी ऊपर देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको आसमान का टुकड़ा इतना ही नज़र आ सकता था जितनी कि आपकी हथेली। Now it was dusk and the swirling snowflakes in the gale made every step a struggle। अब शाम का धुंधलका फैल चुका था और चक्कर खाटती हुई या खाती हुई, भलकाती हुई बर्फ़ की वर्क़ियाँ या गाले, तेज़ झक्कड़ हर कदम मेरा मुश्किल बना रहे थे। Construction in the gorge was very busy।
کھائی میں تعمیراتی کام بہت زور و شور سے جاری تھا. Everywhere people were at work. ہر طرف لوگ کام کرتے نظر آ رہے تھے. Generators, cement mixers, air compressors shook the ground. Generator, air mixers, cement mixer اور ایئر کمپریسر زمین کو ہلا رہے تھے. Hundreds of light bulbs gleamed dim in yellow. سینکڑوں بجلی کے بلبوں کی روشنی مدھم اور زرد پڑ گئی تھی. Electric wires criss-crossing like a giant spider were scarcely visible, but I could see the overhead cables and their pulley cars sliding back and forth loaded with material. بجلی کی تار ایک بڑے مکڑی کے جالے کی طرح آڑی تھرچی تاروں کا جال اب مشکل سے نظر آ رہا تھا، مگر میں سر کے اوپر لوہے کی رسیوں اور ان کی چرخیوں والی کاروں کو سامان سے لدی ہوئی آگے پیچھے سرکتے یا حرکت کرتے دیکھ سکتا تھا. Hungry, cold, I tripped. میں بھوکا بھی تھا، مجھے سردی بھی سخت لگ رہی تھی، اور چلتے چلتے میں ٹھوکر کھا جاتا، پھر گر جاتا. Scraping my hands. اور پھر میں کرچ کر اپنے ہاتھوں کو صاف کرتا تھا. Enough. I would find some place under a cliff out of the wind and rest a few hours. بس کافی ہے، میں نے اپنے آپ سے کہا. میں ہوا سے بچنے کے لیے یا جھکڑ سے بچنے کے لیے کسی چٹان کے نیچے جگہ تلاش کروں گا اور چند گھنٹے وہاں جا کر آرام کروں گا. If I reach the material depot tomorrow morning by 10 o'clock so that still would not be too late. اور ایک اور بات میں نے اپنے آپ سے کہی، اگر میں کل صبح 10 بجے تک سامان کے ڈپو تک پہنچ گیا پھر بھی زیادہ تاخیر نہیں ہوگی. تو یہ رائٹر بنیادی طور پر اس پیراگراف میں آخر میں یہی کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اتنی مشکل ہے اور جھکڑ بھی ہے اور اتنی سردی بھی ہے، مجھے بھوک بھی لگی، تو میں نے کہا کہ اپنے آپ سے کہا کہ میں کوئی تھوڑے سی گھنٹے آرام کروں گا، اور کل اگر 10 بجے تک بھی پہنچ گیا تو شاید پھر بھی دیر نہ ہو. تو یوں میں آرام کی تلاش کی جگہ میں لگ گیا، اور میں نے کوشش کی کہ میں ایک جگہ تلاش کروں جہاں پر میں یعنی اپنا سفر روکوں اور میں رات گزاروں، اور پھر صبح تک بہت ٹائم ہے، پھر میں چلا جاؤں گا، یعنی کہ اپنی ذمہ داری میں پوری کر سکتا ہوں پھر بھی. لیکن پھر آگے پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ چلتے چلتے ایک جگہ پر پہنچ گیا اور ان نے جگہ تلاش کرنے کی کوشش. پہاڑی علاقہ ہے، گھاٹی ہے، تو اور سردی بھی ہے اور رات بھی اور جھکڑ بھی ہے اور برف باری بھی ہے، تیز برف باری. تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ایک جگہ تلاش کر لے، اور تلاش یا جب وہ جگہ کر رہا ہے تب ایک ان کو پردہ نظر آیا جو کہ ایک غار کے اوپر موجود تھا، غار کے دھانے پر بلکہ موجود تھا. اور وہاں پر جب جا کے انہوں نے دیکھا تو وہاں اس غار میں لگ رہا تھا کہ یہاں پر شاید کوئی مزدور رہ رہے ہوں. تو اندر جا کے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، 7-8 سال کا بچہ ہے. وہ ایک میز پر بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے ان سے پوچھا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، یا گھر میں کوئی اور ہے نہیں؟ تو بچے نے کہا کہ میں تو جوان ہوں، تم مجھے بچہ کہہ رہے ہو، اور مجھے تو اپنے والدین نے یہاں پر ایک ڈیوٹی پر مامور کیا ہے. کون سی ڈیوٹی پر؟ میرے والدین جو ہے وہ اپنے ایک ڈیوٹی پہ مصروف ہے، اور میلوں دور وہاں جا کے، اور غار کے دھانے پر پڑے پردے میں ایک چھید ہے، ایک سوراخ ہے، اس میں سے میں ان کو دیکھ سکتا ہوں. اور اپنے والدین نے مجھے حکم دیا کہ آپ نے اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے جانا نہیں ہے. اور دوسری یہ کہ میری ایک چھوٹی سی بہن بھی ہے، میں اس کا بھی خیال رکھتا ہوں، تو یہ میری ایک ذمہ داری ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ کو سردی لگ جائے گی، آپ بیمار پڑ جاؤ گے، آپ نے جا کر سونا ہے. لیکن اس نے بڑے غصے سے کہا مجھے، نہیں، میں کبھی بھی اپنی
ڈیوٹی کی جگہ کو نہیں چھوڑوں گا. اور یہ کہ میں چھوٹا شیطان نہیں ہوں. تم کون ہو مجھے چھوٹا شیطان کہنے والے؟ میرا ایک نام ہے، میرا نام ہے چنکیو. اور جو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے جو سوئی ہوئی ہے، یہ میری بہن ہے اور اس کا نام ہے پھاؤ چنگ. اچھا، تو ابھی آپ سوئیں گے نہیں؟ نہیں، میں بالکل بھی نہیں سوں گا، کیونکہ مجھے میرے والد نے اور میری ماں نے، پاپا نے کہا ہے کہ آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی. جب میں نے دیکھا تو وہ تو نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن ان کو یقین تھا کہ شاید مجھے وہ دیکھ سکتے تھے. تو یہ اس بچے کا ایک یقین تھا اور یہ اس کی احساس ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو اپنے والدین کے کہنے کے مطابق نہیں چھوڑ رہے تھے. اور یہ ایک زبردست ایک قسم کی مثال قائم کی کہ پھر کیا ہوا. مجھ پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ میں نے فیصلہ کر دیا کہ میں نے بھی اپنی ڈیوٹی کی جگہ پر اب بھی جانا ہے، اب جانا ہے، اور مجھے بھی اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے. جب ایک چھوٹا سا بچہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں چلا جاؤں گا، میں نہیں سوؤں گا، اور وہ اپنے والدین کی بات مانتا ہے، وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہا ہے، تو مجھے کیوں چھوڑنی ہے؟ میں بھی تو اپنی جگہ پر چلا جاؤں گا. پھر آخر پیراگراف میں کہتے I hugged him tightly and pressed my cheek against his. Then I rose, I buttoned up my coat, pulled my head down firmly, left the cave and walked down the path, following the road that had been blasted through the rock. I pushed on, the words of the child echoing in my head. A man should never leave his post. A job was waiting for me. I wanted to reach my destination without any further delay. یعنی میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ مجھے بھی اپنی جگہ پر جانا ہے اور مجھے بھی اپنی ڈیوٹی پوری کرنی. میں نے بڑے زور سے اسے گلے لگایا اور اس کے گالوں پر اپنے گال دبا دیے، یعنی چوما لیا اس کا. تب میں اٹھا، اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے، مضبوطی سے اپنا ہیڈ بھی نیچے کھینچا، غار سے نکلا اور نیچے راستے پر چلنے لگا. اور اس بچے کے جو الفاظ تھے وہ میرے ذہن میں گونج رہے تھے. جو بچے کے دو الفاظ تھے، وہ جو الفاظ تھے میرے دماغ میں گونجتے رہے کہ انسان کو اپنا جگہ جہاں پر، جس چوکی پر، جس جگہ پر بیٹھا ہو، اس کو ہرگز نہیں چھوڑنی چاہیے. اور پھر اسی طرح سے ہوا کہ میں چل پڑا، اور اس لیے کہ میں مزید کسی تاخیر کے بغیر اپنی منزل مقصود پر پہنچنا چاہتا تھا. یعنی اس بچے کے الفاظ نے مجھ پر اثر کیا کہ کتنا وہ بچہ تگڑا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کی بات کو مان کر اس پر کتنا سختی سے عمل کر رہا تھا. تو یہ فرض اور نبھانے کی اور ذمہ داری کی پورا کرنے کی ایک بہترین مثال ہے. بہت خوبصورت لیسن تھا.